बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। 3 अक्टूबर को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज है 18 नवंबर। 1.5 माह के बाद जो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स थे लाहौर में, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आज पहली तारीख़ थी, पहली समाअत थी जिसमें हमज़ा शहबाज, मरीम नवाज़, अता तारर और बाकी जो नून लीग की क़यादत है। चूँकि तमाम अहम केसेस इस ट्राइब्यूनल को दिए गए थे और जो आम केसेस थे आम लीगी लोगों के, वो सिटिंग जज लाहौर हाई कोर्ट चौधरी इकबाल साहब को दिए गए। जो सिटिंग जज हैं सुल्तान तनवीर साहब, चूँकि जो इकबाल साहब हैं उनके पास और जो डिवीज़न्स हैं मेरे ख्याल में चिनियोट वगैरह और टोबर टेक सिंह और इस तरह के हाफजाबाद वगैरह, ये कुछ चंद एक अज़ला हैं। तो सुल्तान तनवीर साहब के पास लाहौर के मुकदमात हैं, लेकिन वो अहम जो लीगी क़यादत या अहम शरीफ ख़ानदान के केसेस नहीं हैं, वो रिटायर्ड जज के पास हैं। आज जो सूरत हाल थी पहली समाअत में, शायद मैंने भी और आपने भी, ये तो हमें पता है कि रिटायर्ड जजेज़ और फिर जो जितना इलेक्शन कमीशन ने ज़ोर लगाया, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन चाहता था कि रिटायर्ड जजेज़ ही आएँ, और फिर उसके बाद हमने देखा कि अहम केसेस रिटायर्ड जजेस के सामने लगाने का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया। लेकिन ऐसा हमने भी नहीं सोचा था कि ये सारा कुछ हो जाएगा जो आज हुआ है। आलिया हमज़ा, चूँकि हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ उन्होंने फॉर्म 45 पर वो इंतखाबात जीतने का दावा करती हैं, वो भी आज वहाँ हुई, मीडिया को जाने नहीं दिया गया। और आज की समाअत की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत को एक अहम ख़त लिखा है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। आपको याद होगा लास्ट टाइम मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था, जो निगरान वज़ीर आला थे उनके साथ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब करने के लिए शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला ने ख़त में लिखा कि CCI का आखिरी इजलास जनवरी में हुआ था। आइन के आर्टिकल 154 के तहत 90 दिनों में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होना ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को ख़त में कहा कि बदकिस्मती से आइन की शिक पर अमल नहीं हो रहा, इससे सूबों के अहम मुआशी मफादात पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। वज़ीर आला ने ज़ोर दिया कि CCI इजलास से सूबों और वफाक के दरमियान हम आहंगी पैदा होगी। CCI का इजलास बुलाकर दरपेश मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। सूबों को दरपेश अहम मसाइल को हल करने के लिए CCI का जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास है उसको बर वक्त बुलाना ज़रूरी है। ये जनवरी में बुलाया गया था और जनवरी में बुलाए जाने के बाद फिर वो निगरान वज़ीर आला को बिठा के फ़ैसले किए गए थे, और जिसके बाद फिर आपको याद होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी गए थे। अच्छा, आज एक अहम इजलास बुलाया गया था और शहबाज शरीफ ने ये इजलास बुलाया था नेशनल एक्शन प्लान का, लेकिन वो अचानक से मौखर कर दिया गया है। नेशनल एक्शन प्लान का इजलास जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला ने भी आना था। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनसे इस्तदा कर रहे हैं कि मेहरबानी करके, आइन कहता है 90 दिन में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाएं, आपने इन 10 महीनों में इजलास नहीं बुलाया। दूसरी तरफ आज नेशनल एक्शन प्लान इजलास में सूबाई वज़ीर आला ने भी होना था, अली अमीन गंडापुर ने, लेकिन अचानक वज़ीर आज़म की तबीयत नासाज होने का दावा करते हुए वो नेशनल एक्शन प्लान, आप जानते हैं आए रोज़ दहशतगर्दी की हम नज़र हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, और उसके बावजूद जो आज अहम इजलास था उसको मौखर कर दिया गया। जो अपेक्स कमेटी का इजलास था नेशनल एक्शन प्लान की, उसको मौखर कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया था, जो कि शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने के बायस इजलास मौखर किया गया। इजलास कमेटी इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, वफाकी वज़रा, चारों वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज़ ने शिरकत करनी थी। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल समेत सूबों और वफाक के दरमियान कोआर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर किया जाना था। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फ़ैसलों की मंजूरी के अलावा अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाना था, जबकि दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर इंसदाद दहशतगर्दी के
قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی غور کیا جانا تھا۔ اپیکس کمیٹی اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا بھی جائزہ لینا تھا، جبکہ شرکاء کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جانا تھا اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی جانی تھی۔ اور وہ اہم اجلاس جو اجلاس شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے مؤخر کر دیا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وزیر اعظم کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ملک اس وقت جس مشکل حالات سے گزر رہا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی جو لہر ہے، اس سے زیادہ اہم جو وزیر اعظم کی صحت تھی، جس کی وجہ سے یہ اجلاس آگے نہ بڑھ سکا اور کارروائی آگے نہ ہو سکی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنان کو، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ یہ 24 نومبر کے حوالے سے کوئی اسٹیکر وغیرہ لگا رہے تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک کی 13 سال عمر ہے اور ایک کی 11 سال عمر تھی۔ ان بچوں کو لاہور پولیس نے گرفتار کیا اور آج عدالت میں پیش کیا ان کا ریمانڈ لینے کے لیے۔ ایک کی 10 سال ہے اور ایک کی 13 سال ہے۔ اب مجھے بتائیں، 10 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، وہ اسٹیکر وغیرہ کو 24 نومبر کے احتجاج کے لگا رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ لاہور پولیس نے کارروائی کی تھی اور کم عمر بچوں کو کرشن نگر پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ آج پولیس نے کم عمر بچوں 10 سالہ شایان علی اور 13 سالہ مبین احمد کو ضلع کچہری لاہور میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ عدالت نے کم عمری کی بنیاد پر دونوں بچوں کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ لاہور پولیس نے گزشتہ رات اسلام پورہ کے علاقے کرشن نگر سے شایان علی اور مبین احمد کو دیوار پر پی ٹی آئی کے اسٹیکر لگانے پر گرفتار کیا تھا۔ آج دونوں بچوں کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بچوں کے والدین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جج صاحب نے فوری طور پر ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دے دیا۔ اب اس طریقے سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے 10 سالہ بچوں تک کو بھی معافی نہیں دی جا رہی، ان کو بھی گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اور شکر ہے کہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا، 9 ججز کا نام مانگا۔ امیر بھٹی تھے اس وقت چیف جسٹس، امیر بھٹی نے صرف 2 ججز کا نام دیا، ایک سلطان تنویر صاحب اور ایک سرفراز ڈوگر صاحب۔ اب اس کے بعد معاملہ لٹک گیا، یہ سارے کا سارا جو پاکستان تحریک انصاف کبھی ادھر درخواست دے کبھی ادھر دے، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ملک شہزاد صاحب تشریف لائے بطور چیف جسٹس۔ ملک شہزاد صاحب نے 8 ججز کا نام دے دیا، 2 پہلے والے اور 6 نئے ججز کا۔ ان 6 نئے میں سے 2 کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور جو ایک انوار صاحب تھے اور ایک چودھری اقبال صاحب، اور اس کے بعد جو باقی 4 تھے، شاہد کریم صاحب، عاصم حفیظ صاحب، اور اسی طریقے سے راحیل کامران شیخ صاحب اور ایک اور جج صاحب تھے، ان 4 کو انہوں نے کہا کہ جی عاصم حفیظ صاحب اور یہ شاہد کریم اور راحیل کامران رحیل شیخ صاحب، اور یہ ان کا انہوں نے کہا جی کہ ان کی جگہ کوئی اور آپ نام دیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر پھر معاملہ چلا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، شاہد کریم صاحب نے بطور جج لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے دیا، اور ملک شہزاد صاحب نے تقسیم کر دیا کام۔ وہ سارا کام تقسیم ہو گیا، ججز نے کام شروع کر دیا، حتیٰ کہ فارم 45 اوریجنل مانگ لیے جو پنڈی میں عاصم حفیظ صاحب نے، اور پنڈی میں مرزا وقاص رؤوف صاحب تھے، انہوں نے فارم 45 اصل مانگ لیے۔ عاصم حفیظ صاحب بھاولپور میں تھے، اور انوار حسین صاحب تھے لاہور میں، انہوں نے عطا تارڑ اور ان سب سے اصل فارم 45 مانگ لیے، کچھ میں جمع بھی ہو گئے۔ اتنے میں قاضی فائز بینچ میں چلا گیا، قاضی فائز نے معطل کر دیا اور انہوں نے کہا جی آپس میں گفت و شنید کر لیں۔ اتنے میں عالیہ نیلم صاحبہ آ گئیں اور وہ راضی ہو گئیں کہ ٹھیک ہے جی 4 سٹنگ ججز اور 4 ریٹائرڈ ججز، سٹنگ وہی جو پہلے الیکشن کمیشن جن کو مان چکا تھا یا نوٹیفیکیشن کر چکا تھا۔ اس کے بعد 3 اکتوبر کو 4 ریٹائرڈ ججز کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک ریٹائرڈ جج کو لاہور کے اہم حلقے دے دیے جاتے ہیں، جس نے آج سماعت کی ہے۔ 3 اکتوبر کیا نوٹیفیکیشن ہے اور آج 18 نومبر ہے، پہلی سماعت ہوئی ہے۔ اس پہلی سماعت میں آج کیا ہوا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا، اچھا اب وہ ریٹائرڈ جج بیٹھا کہاں ہے سماعت کے لیے؟ الیکشن کمیشن لاہور کے آفس کے اندر۔ الیکشن کمیشن پنجاب کا جو آفس ہے سول کورٹ کے ساتھ، جو ہماری عدالتیں ہیں ایوان عدل، اس کی بیک سائڈ پہ الیکشن کمیشن کا آفس ہے، وہاں پہ
پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا کا داخلہ بند کر دیا۔ آج میڈیا کو رسائی نہیں دی گئی الیکشن ٹرائبونل کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے، آج میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اس پر ترجمان الیکشن کمیشن نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ترجمان کے مطابق ریٹائرڈ ججز کی جانب سے میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ہمارا ریٹائرڈ ججز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا الیکشن ٹرائبونل کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ترجمان کہتے ہیں ہمارا جو الیکشن ٹرائبونل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس وہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ میں سماعت کر رہے ہیں، باقی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ترجمان الیکشن کمیشن نے جاری کیا۔ اب یہ تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ ٹھیک ہے جس طریقے سے کارروائی آگے بڑھے گی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ خفیہ ٹرائل شروع ہو جائے گا، خفیہ ٹرائل۔ یہ عوام پاکستان کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ریٹائرڈ ججز نے سننا ہے، ٹھیک ہے وہ کوئی سماعت کریں گے، لیکن خفیہ ٹرائل کا نہیں پتہ تھا۔ یہ آج سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کے آپ کو یاد ہے طارق جہانگیری صاحب کا جو اسلام آباد کے الیکشن ٹرائبونل ہیں، اس کے بارے میں نون لیگی امیدواروں نے درخواست دائر کی تھی کہ تیزی کے ساتھ جلد بازی میں ٹرائل آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج پہلی سماعت ہوئی جو اب تک جس کی تفصیلات باہر آئی ہیں، باقی مریم نواز اور حمزہ شہباز کی، عالیہ حمزہ جو کہ پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں، جو 5000 کے مارجن سے جن کو ہرایا گیا، اور وہ خود آج پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ جب الیکشن سماعت کے لیے گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا مقدمہ اپنے N218 کا مقدمہ لڑنے آئی ہوں، اور پھر اس کے بعد ابھی جب وہ باہر آئیں گی تو وہ کوئی پریس کانفرنس کر کے بتائیں گی یا ان کے وکلاء بتائیں گے۔ اب تک صرف ایک کیس کی سماعت کی تفصیل باہر آئی ہے، اور وہ ہے عطا تارڑ کی۔ عطا تارڑ کے کیس میں اب خود عطا تارڑ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ وی پی این والا غیر شرعی ہونا وہ تو میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے نا، ان کا تو کیا اس کے ساتھ تعلق۔ ٹویٹ کرتے ہیں N127 کے حوالے سے، وہ سوری حمزہ شہباز والا 118 ہے، N127 کے حوالے سے۔ اب آپ یہ ٹویٹ سنیں گے نا، آج کی سماعت کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی خوشیاں ہیں ان لوگوں کو۔ کہتے ہیں جی آج N127 کے نتیجہ کے حوالے سے الیکشن ٹرائبونل میں میرے وکلاء پیش ہوئے، مکمل تیاری کے ساتھ تمام دستاویزات جمع کروائیں، مخالفین کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے، جس وجہ سے ظہیر عباس کھوکھر پی ٹی آئی امیدوار نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہے تو تاریخ کیوں مانگی؟ آج پہلی سماعت ہے، پچھلی سماعتوں میں تاریخیں مانگ کے آج ریٹائرڈ جج کے پاس پہلی سماعت ہے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں میرے وکیل تمام تفصیلات لے کے پہنچے، لیکن پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی، تاریخ مانگی۔ اگر آپ سچے ہیں تو تاریخیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے طارق جہانگیری کے خلاف ان کے پاس جو گراؤنڈ ہی یہی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ ٹرائل آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت تھے تو تاریخ کیوں مانگی؟ میری کامیابی کو چیلنج کیا تو اب سامنا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، پہلے کیس کرتے ہیں پھر عدالت سے بھاگتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اب مجھے بتائیں عطا تارڑ جیسا بندہ، اتنا کانفیڈنس ہے اس میں آج کی سماعت کے بعد، اتنا حوصلہ اور بہادری کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم تو آج ہی کیس کو ڈیسائیڈ کروانا چاہتے تھے، آج ہی سارے ثبوت جمع کروا دیے، لیکن پی ٹی آئی والے ثبوت نہیں دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کمال ہو گیا ہے، یہ تو توقعات سے بھی بہت آگے تیزی کے ساتھ انصاف ملنے جا رہا ہے۔ اور وہیں پہ N127 میں جو اب جج صاحب نے اس کیس میں سماعت ہو گئی، عطا تارڑ سے جواب مانگا گیا تھا، فارم 45 جمع کروانے کا کہا گیا تھا۔ آج ریٹائرڈ جج نے درخواست کو پہلے قابل سماعت ہونے پہ مقرر کر دیا کہ پہلے آپ بتائیں کہ ظہیر عباس کھوکھر جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں، ان کو کہا پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کی درخواست قابل سماعت کیسے ہے۔ قابل سماعت ہونے پہ انہوں نے دلائل طلب کر لیے، اور 29 نومبر کو دلائل دیے جائیں گے۔ 29 نومبر کو یہ رانا زاہد محمود ہیں، جسٹس ریٹائرڈ رانا زاہد محمود، انہوں نے سماعت کی، اور بیرسٹر حارث پیش ہوئے عطا تارڑ کی جانب سے، اور اب عالیہ حمزہ اور جو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی مریم نواز کے خلاف درخواست ہے صوبائی، اس کے اوپر جو تفصیل ہوتی ہے، جیسی وہ تفصیل سامنے آتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں خفیہ ٹرائل ہے، اور الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر ہو رہا ہے، ریٹائرڈ جج ہے، سب سے اہم کیسز ان کے پاس ہیں، اور کانفیڈنس آپ دیکھ لیں لیگی قیادت کا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔